बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबरें अचानक आना शुरू हो गई हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? अचानक तहरीक इंसाफ से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रवैया इतना नरम कैसे हो गया? और पीटीआई की कि आज डेलीगेशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से मुलाकात की है, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान और बाबर अवान साहब जो हैं वो ये दोनों शरीक होते हैं। और उसके बाद जब गुफ्तगू की जाती है बैरिस्टर गौहर की जानिब से, तो ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने ये यकीन दहानी कराई है कि तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला उन्हीं को मिलेगा और जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो माइनस नहीं हो रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अचानक ऐसा क्या हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की जो टोन है वो तब्दील हुई है? क्या एक नया प्लान तैयार किया जा रहा है तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए? और एक मेरा तज्जिया है, वो आज तज्जिए की शक्ल में मैं आपको जो है वो पेश करूंगा कि पॉसिबिलिटी क्या है कि सारी सूरत हाल की वजूहात क्या हो सकती हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान जो लड़ाई है, वो जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, जब से वो आए तब से कुछ अरसे बाद ही शुरू हो चुकी थी। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं, इनका जो टिल्ट है, कई ऐसे वाकयात मेरे सामने, मैं उसका चश्मदीद गवाह भी हूँ। मुझे कुछ ज़राए से चीज़ें भी मिली, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भरपूर कोशिश रही है कि मुस्लिम लीग नून को किस तरीके से सपोर्ट किया जाए। ये तो इसका तो मैं गवाह भी हूँ और मेरे पास कई ऐसी खौफनाक खबरें भी हैं। अगर वो पब्लिक हो जाएं तो शायद जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनके लिए इश्यूज हो जाएं। तहरीक इंसाफ के रिकमेंडेशन के ऊपर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब इस वक्त हैं, इनका नाम दिया गया। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने नाम दिया। मुस्लिम लीग नून ने 2 मिनट भी नहीं लगाए और अप्रूवल दे दी। उसके बाद ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। और जब से वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तब से लेकर अब तक तहरीक इंसाफ की कमबख्ती आई है। हमने देखा कि जिन मामलात के अंदर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को रियायतें दी गई, उन्हीं मामलात के अंदर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात खड़ी की गई। ना सिर्फ मुश्किलात खड़ी की गई बल्कि उनको बहुत ज़्यादा आगे भी लेके जाया गया। एक सिंपल सा मामला है नाज़रीन, पीटीआई के ऊपर ममनुआ फंडिंग केस दिन रात एक करके चला दिया गया। रिपोर्ट भी आ गई, फैसला भी कर दिया, इमरान खान के खिलाफ फिर एक्शन भी कर लिया गया। वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, उन्होंने भरपूर एक्शन भी ले लिया। लेकिन सेम केस था पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ। वो अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो सका। 2-3 रिपोर्ट्स जमा कराई गई हैं जो स्क्रूटनी कमेटी है उसकी तरफ से, लेकिन अभी तक स्क्रूटनी कमेटी अपनी हतमी रिपोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं दे सकी। और टाइम फ्रेम देखें तो तहरीक इंसाफ से ज्यादा वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुकदमात के ऊपर हो चुका है। लेकिन कोई डिस्कस नहीं करता कि देखिए इधर इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी के इश्यूज हैं या फिर पीटीआई की ही जाती थी कि उन्होंने इतना ताखीर किया। खैर, ये तो एक तारीखी तौर के ऊपर है। लेकिन अचानक आजकल पीटीआई के खिलाफ इन्होंने तारीखी फैसले दिए, इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन तक कर दी, पीटीआई को ममनुआ एडेड पार्टी डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। मतलब मेरे पास 20-25 ऐसे इलेक्शन कमीशन के इकदाम और फैसले हैं, वो भी बताऊंगा कौन कौन से वाले, कि ये इलेक्शन कमीशन पीटीआई के साथ सलूक कर चुका है। तो क्या अचानक कमीशन क्यों मोम बनता जा रहा है? अचानक फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हमारे, जब मैं भी उस मुलाकात में था, तो वो कहते हैं कि ये पीटीआई की ब्लेसिंग है कि ये इलेक्शन कमीशन है और ये जितना इशू हो गया, लेकिन बाद में ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ठीक था। और फिर इलेक्शन कमिश्नर साहब ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान बल्ला है वो बरकरार रहेगा। और फिर इमरान खान को एडमायर करने की बातें करते रहे और कहते थे कि इस वक्त वो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के वो सरबराह हैं, एक बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं। तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी जमात है। और आज फिर बैरिस्टर गौहर और बाबर अवान साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान से मुलाकात की है। लगभग 45 या 50 मिनट के ऊपर
تک یہ ملاقات رہی ہے، اور اس ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان جو بیٹ ہے وہ برقرار رہے گا، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی عمران خان صاحب کو پارٹی کسی چیئرمین شپ سے مائنس کرنے کا نہیں سوچ رہا، اور اس کو مائنس نہیں کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے اپنا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ پیش کیا کہ تحریک انصاف کی جو ممنوعہ فنڈنگ نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے جو انٹر پارٹی انتخابات کا کیس ہے اس کا فیصلہ جاری کیا جائے، اور پورے پاکستان کے اندر تحریک انصاف کو انتخابی کمپین اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے انتخابات کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ فراہم کی جائے، اور جلد سے جلوسوں کی اجازت دلوائی جائے۔ خیر، ایک اچھی خوشگوار ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کی وکلاء کی جانب سے، کہا گیا، اور کافی سیٹسفائیڈ بھی پی ٹی آئی نظر آتی ہے۔ تو کیا تحریک انصاف کو چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے، اور کیا پی ٹی آئی اسی بات کے اوپر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کے بیٹھی جائے؟ تاریخی طور کے اوپر دیکھیں، جو پچھلے 3-4 سال کے اندر، یعنی کہ فروری میں یا جنوری کے اندر 2024 کے اندر چیف الیکشن کمشنر صاحب کے 4 سال پورے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد وہ جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، ان کی مدت مکمل ہو جائے گی۔ لیکن 4 سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو تحریک انصاف کے خلاف موجودہ چیف الیکشن کمشنر نے لگ بھگ 20 سے 25 ایسے فیصلے کیے ہیں جو بعد میں ان کے اگینسٹ گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اگینسٹ تو گئے ہی گئے ہیں، لیکن بعد میں کچھ کورٹ سے بھی پی ٹی آئی نے کچھ فیصلے ان کے جو ہیں وہ ریورس بھی کرائے ہیں۔ الیکشن کمشنر صاحب نے پی ٹی آئی کی ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین پروجیکٹ کی مخالفت کی، روڑے اٹکائے، اوورسیز ووٹنگ کی مخالفت کی، سینٹ الیکشنز کے دوران جو اوپن ووٹنگ سے کرانے سے سپریم کورٹ کا حکم بھی تھا، انکار کر دیا۔ سینٹ انتخابات میں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے جو پیسے کی ویڈیو لینے والی معاملہ تھا اس کے اوپر خاموشی اختیار کی، کارروائی سے انکار کیا، نوٹیفیکیشن روکنے سے انکار کیا، شواہد کے باوجود ڈسکوالیفائی نہ کیا یوسف رضا گیلانی کو۔ اس وقت تو فیصل واڈا صاحب کسی اور جگہ کے اوپر ہیں، لیکن سینیٹر فیصل واڈا جب پی ٹی آئی میں تھے تب ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی طرح نون لیگ پیپلز پارٹی کی ممنوعہ فنڈنگ کیسز ہیں، ان کے اوپر الیکشن کمیشن نے ابھی تک خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ خیبر پختونخوا کے جب بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے تو علی امین گنڈا پور صاحب کے بھائی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ پھر خیبر پختونخوا کے جو وزیر تھے شاہ محمد کو، ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا۔ این اے 75 جو ڈسکا تھا اس کے اندر ریٹرننگ آفیسر جو تھے اس وقت مبینہ دانلی کو، وہ 18 یا 20 پولنگ سٹیشنز کا کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر ری پول کروائیں، تو الیکشن کمیشن نے پورے حلقے کا ری پول کروا دیا، اور اس کے بعد نون لیگ وہاں سے جیت گئی۔ ضمنی الیکشنز میں پولنگ ایجنٹس کے دوسرے حلقوں سے لانے پہ الیکشن کمیشن نے پابندی عائد کی۔ پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، اور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو ریورس کر دیا۔ پی پی 7 راولپنڈی میں جب ضمنی انتخابات ہوئے تو ری کاؤنٹنگ سے الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا، حالانکہ وہ جو فرق تھا وہ 5 سے 10% سے بھی کم تھا۔ وقت ہونے کے باوجود الیکشن کمیشن نے 2022 کے اندر حلقہ بندیاں نہیں کی تھی، اس سے یعنی کہ جو وقت تھا جلدی جیسے رپورٹ آتی الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کر سکتا تھا، لیکن حلقہ بندیاں نہ ہونے کی وجہ سے جو سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی تحلیل کی تھی عمران خان صاحب نے، اس وقت الیکشن کمشنر وہاں پر موجود تھے، وہ پہنچے اور انہوں نے پھر جب کہا کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر وہ معاملہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو گیا۔ اس کے علاوہ ضمنی انتخابات میں جو پری پول دھاندلی ہوتی رہی، الیکشن کمیشن نے خاموشی اختیار کی۔ فیصل نیازی جو کہ مسلم لیگ نون چھوڑ کر پی ٹی آئی میں آ رہے تھے، ان کے استعفے کو عدم منظور کیا، بعد ازاں بہت تاخیر سے ان کو منظور کیا۔ پنجاب اسمبلی کے جب جولائی 2022 کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، تحریک انصاف وہ انتخابات جیت جاتی ہے، اور جو 5 ریزرو سیٹس کے اوپر لوگ جن کو ڈسکوالیفائی کیا گیا الیکشن کمیشن نے کیا تھا، ان کی جگہ کے اوپر جو نئے ممبران کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے تھے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ انتخابات کے ساتھ ہوں گے، انتخابات کے بعد جس کی جتنی سیٹیں ملیں گی اس کو ہم پھر دے دیں گے۔ الیکشن کمیشن کی اس تشریح کی جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے نفی کی، اور یہ کہا کہ جو ایک دفعہ کوٹا ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر جس جماعت کے ہوتے ہیں ان کو سیٹیں ملتی ہیں، تو اس کے بعد پھر 5 جو ایم پی ایس کی نشستیں تھیں وہ پھر پی ٹی آئی کو دوبارہ مل گئی تھیں۔ اس کے علاوہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن کمیشن نے باوجود اس کے آئین موجود ہے، سپریم کورٹ کے احکامات موجود ہیں، الیکشن کمیشن نے انتخابات نہیں کروائے، روڑے اٹکائے، اور پھر صدر کی جانب سے خط لکھا گیا کہ جنرل الیکشنز کے لیے، کیونکہ اسمبلیز ڈیزالو ہو چکی ہیں تو الیکشنز کروائیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر
کہ خط کو گھاس نہیں ڈالا، صدر کو گھاس نہیں ڈالا، ان سے مشاورت نہیں کی، پھر اسی سپریم کورٹ آف پاکستان جس کے اب چیف جسٹس قاضی فاضل صاحب ہیں، انہوں نے حکم دیا تو پھر بھاگے الیکشن کمیشن کے پاس گیا۔ تو مطلب یہ کہ ان طرح کے معاملات کے اندر یہ تھوڑا سا کچھ ریکارڈ ہے جو میں نے اپنا نوٹ کیا ہے۔ تو باقی آپ خود دیکھ لیں کہ اس وقت بھی عمران خان صاحب کے خلاف وہ وارنٹ گرفتاری ان کے جاری کیے جا چکے ہیں، پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جا چکے ہیں۔ عمران خان کو توہین الیکشن کمیشن کیس کے اندر ایک دفعہ پیش بھی کیا گیا، خان صاحب وہاں پر پیش بھی ہوئے تھے، لیکن باوجود اس کے غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ تحریک انصاف کا جو خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی اس وقت ان کے اوپر جو پری پول دھاندلی ہو رہی ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، کہیں بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ تحریک انصاف کو بطور پارٹی جس طریقے سے کرش کیا جا رہا ہے، ان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تب سے لے کر اب تک الیکشن کمیشن خاموش ہے۔ تو اچانک اس کی جو محبت جاگ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جو میرا تجزیہ میں نے شروع میں کہا تھا، تجزیہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال کے مطابق عمران خان صاحب کے ساتھ شاید ڈیل کی جا رہی ہے یا پھر بات چیت کی جا رہی ہے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر آپ ٹرسٹ کریں، پی ٹی آئی ٹرسٹ کر لے گی، الیکشنز کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کا رویہ جو رہا ہے ماضی میں، اس نے ٹارگٹ کیے رکھا ہے تحریک انصاف کو۔ اگر تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اگر اس کو الیکشن کمیشن ٹارگٹ کر رہا ہے اور الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی ٹارگٹ کر رہی ہے تو ایک کنٹروورسی پیدا ہوگی، تو انٹرنیشنلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب پی ٹی آئی اور الیکشن کمیشن کے درمیان دوستی مجبوری ہے کہ ان کے درمیان دوستی کرائیں گے، تاکہ بعد کو اگر دھاندلی ہو جاتی ہے یا پھر ایشوز پیدا کرا دیے جاتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کہے گا کہ دیکھیں ہمارے تو معاملہ ٹھیک ہو گئے تھے، ہماری ڈیلیگیشنز کی میٹنگ بھی ہو گئی تھی، انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ بھی کر لیا تھا۔ میرے خیال کے مطابق تو الیکشن کمیشن کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پچھلے 3-4 سال میں جو موجودہ الیکشن کمیشن نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف گئے ہیں، اور تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے 1 ٹکے کی بھی سپورٹ نہیں مل سکتی۔ اور جو خان صاحب کو ڈیل کی یا کی کوشش کی جائے گی تو اس کے اندر یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے، کل کلاں کو یہ بات شاید سامنے بھی آ جائے کہ دیکھیں آپ کی پارٹی سربراہی بھی ہم نہیں چینتے، آپ کی جماعت کو انتخابی نشان بھی ہم دیتے ہیں، آپ کو الیکشن بھی کانٹیسٹ کرنے دیتے ہیں، لیکن اس کے بدلے خان صاحب آپ اپنے آپ کو مائنس کر لیں، آپ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کریں گے، آپ کی جماعت الیکشن کانٹیسٹ کرے گی، آپ کی پارٹی سربراہی بھی موجود رہے گی۔ تو یہ ایک آگے جا کر ایک سیناریو مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ ڈیولپ ہو جائے، لیکن فی الوقت میرے خیال کے مطابق تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر تحریک انصاف کو کم از کم ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی ابھی تک روش وہی ہے۔ یہ ابھی بھی ڈھونڈیں گے کہ کہاں سے آپ کو ڈسنا ہے، کہاں سے آپ کو مارنا ہے، اور وہ 1 منٹ بھی نہیں لگائیں گے کہ آپ کو، انلیس کہ کوئی ایسا، ابھی اندازہ خود لگا لیں کہ اگست کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ محفوظ کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان اور انٹر پارٹی الیکشن سے متعلق وہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، آرڈر آئے گا تو کام ہوگا، باقی آپ خود اندازہ لگا لیں۔ میرے خیال میں الیکشن کمیشن سے پی ٹی آئی کے لیے کوئی خیر کی خبر نہیں آئے گی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، علام صاحب کا حامی ناصر ہوں۔